बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बेल्जियम के अंदर कोरोना वायरस से जो हालात पैदा हुए उस पर। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि चंद माह पहले जब समझ लें कि 2020 के शुरू में हमें कुछ ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं जिसमें हम देखते हैं कि कोई शख्स जा रहा होता है, वो अचानक गिरता है और थोड़ी देर तड़पने के बाद वो मर जाता है, और लोग जो उसके करीब होते हैं वो देखते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि इसको क्या हुआ है। और ऐसे ही ये वीडियोस जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में हमें देखने को मिलती है। लेकिन शुरू शुरू में लोगों ने इस पर कुछ हैरानगी का इजहार ही किया था कि ये क्या हो रहा है और मुल्क किस मुल्क में हो रहा है। तो बाद में आस्ता आस्ता जब खबर निकली तो पता चला कि ये चाइना के अंदर कोई ऐसी वबा, ऐसा वायरस आ गया है जो चलते चलते लोगों को पता भी नहीं चलता, वो गिरते हैं और वो अचानक गिर के मर जाते हैं। तो इससे फिर लोगों को थोड़ा तशवीश पैदा शुरू हो गई। तो जब ये वायरस ख़ासकर यूरोप में पहुंचा और सबसे पहले जो इटली में आया और उसे अचानक बहुत से जो लोग हैं इससे इफेक्ट हुए और वहाँ पर अमवात का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फिर ये स्पेन की तरफ गया। तो जब इन दो ममालिक में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बीमार होना शुरू हुए और उनके अमवात होना शुरू हुई, तो फिर पूरे यूरोप में ही एक किस्म की तशवीश की लहर दौड़ गई और आस्ता आस्ता करते करते ये पूरे यूरोप में फैलता गया। यहाँ तक कि जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड और करते करते फिर यहाँ बेल्जियम में भी आ गया। तो यहाँ पर जब आया तो शुरू में तो इसकी तादाद बहुत ही कम थी। तो लेकिन फिर भी हुकूमतें जो परेशान होना शुरू हो गई कि ये वायरस जो आया है, अब इसको समझ नहीं लग रही थी कि करें क्या। लोगों को इससे नज़ला होता था, ज़ुकाम होता था, खांसी वगैरह और सांस की तकलीफ होना शुरू हो गई। वो अस्पतालों का रुख करते, उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। तो एक नॉर्मल सी दवाई देकर उनको भेज देते थे। तो उनमें से कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको कोरोना हुआ और उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना हो चुका है। जब पूरे यूरोप की तरह बेल्जियम में भी ये केसेस बढ़ते गए तो फिर यहाँ की हुकूमत ने फिर मार्च के दौरान सोचना शुरू कर दिया कि यहाँ पर अब क्या किया जाए। जब वो सर जोड़ के बैठे फिर उनका यही उन्होंने फैसला किया कि मुल्क के अंदर एक लॉकडाउन करते हैं हम, तो ताकि ज़्यादा लोग जो हैं इससे मुतासर ना हों। बेल्जियम के अंदर फिर 2 माह के लिए लॉकडाउन कर दिया गया। तमाम कारोबार ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल होकर रह गई, तमाम कारोबार वगैरह भी बंद कर दिए गए। और ख़ासकर वो दुकानें जो फार्मेसीज़ वगैरह हैं या खाने पीने की दुकानें हैं या रेस्टोरेंट, वो जो सिर्फ डिलीवरी कर सकते हैं, वहाँ पर बैठ के खाना नहीं खा सकते थे। उसके अलावा तमाम चीज़ें इन्होंने बंद कर दी थी ताकि लोग, यही था कि ज़्यादातर लोग घरों में ही रहें, घरों से गैर ज़रूरी जो है आप ना जाएं। हमने देखा कि लोग खाने पीने की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टूट पड़े थे और लोगों की कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है घरों में इकट्ठी कर लें ताकि बात का पता नहीं चलता। तो उस वक्त थोड़ी ग़िज़ाई किल्लत भी यहाँ पर थोड़ी बहुत हो गई थी। और लेकिन फिर वहाँ पर ऐसा सिस्टम किया गया कि लोगों को जो लिमिटेड चीज़ आप ले सकते हैं। तो शुरू में तो पहले लॉकडाउन में ऐसा हुआ, लेकिन आहिस्ता से लोग इस चीज़ के आदी हुए और उन्होंने 2 महीने जैसे तैसे करके गुजारे। लेकिन ज़ाहिर है किसी कोई भी बंदा जो है वो घर में इतने ज़्यादा देर नहीं रह सकता। तो फिर फैसला यही किया गया कि 2 महीने के बाद इस लॉकडाउन को खोल दिया जाए। तो क्योंकि उस वक्त तक इतना ज़्यादा बेल्जियम के अंदर कोरोना वायरस जो है नहीं फैला था। जब लॉकडाउन खोला गया तो अचानक ही बेल्जियम में मरीज़ों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई और जो सैकड़ों में तादाद थी वो हज़ारों में हुई और फिर बढ़ते बढ़ते लाखों तक चली गई। तो इस तरह फिर हुकूमत ने जब देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा जो दूसरी लहर इसकी आई है, बहुत ज़्यादा इसने मुतासर किया लोगों को। और ऐसा हुआ कि अस्पताल, हर पूरे बेल्जियम में अस्पताल जो है वो भर गए ऐसे मरीज़ों से। तो डॉक्टर भी अब परेशान हो गए थे, ख़ासकर जो सेहत का शोबा है अस्पतालों में, क्योंकि मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में जाना शुरू हो गए और हफ्ते में कई कई हज़ार लोगों के जो टेस्ट करने शुरू हो गए। तो इतने लोग, अब अस्पतालों में इतना अमला भी नहीं था और इतने बिस्तर भी नहीं थे कि लोगों को वहाँ पर शिफ्ट किया जा सके। तो अस्पतालों की तरफ से बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि आप मुल्क को बंद करें, दोबारा बंद करें। तो फिर इनकी मीटिंग हुई हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म और उनकी काबीना की मीटिंग हुई। फिर उसमें दोबारा फ़ैसला किया गया कि हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाते हैं। तो क्योंकि ये किसी भी मुल्क को बंद करने के लिए एक मुश्किल फ़ैसला होता है, लेकिन फिर भी
انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ کیونکہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے مریضوں کی، تو انہوں نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح پھر یہ اس مہینے پورا نومبر کا مہینہ ابھی بھی یہاں پر لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ پھر اکتوبر کے آخر میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس طرح پھر نومبر سے لے کر انہوں نے کہا کہ 13 دسمبر تک ہم دوبارہ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور کرفیو وغیرہ انہوں نے لگا دیا تھا۔ تو ابھی بھی یہاں پر لاک ڈاؤن ہے، تو یہ تمام کاروبار اور تمام جتنی بھی دکانیں وغیرہ ہیں وہ ساری بند ہیں، سوائے ان کے جو ریسٹورنٹ ڈلیوری کرتے ہیں وہ، یا کھانے پینے کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں، فارمیسی وغیرہ کھلی ہیں۔ لیکن ابھی اس جمعے کو پھر دوبارہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ بیٹھی، تو انہوں نے پورا جائزہ لیا۔ ان کے پاس جو رپورٹیں آئی تھیں اسے پتہ چلا کہ ابھی بیلجیم کے اندر پھر جو کرونا وائرس کے مریض ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں، اسپتالوں میں ابھی اتنے زیادہ مریض نہیں جاتے، جس کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ چلیں ہم، کیونکہ 13 کو انہوں نے کھولنا تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 1 دسمبر سے دوبارہ یہ لاک ڈاؤن ہٹا دیں گے۔ لیکن اسے کیا، لاک ڈاؤن سے کیا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 1 دسمبر سے دکانیں کھول دیں گے، لیکن اس لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی پابندیاں جو پہلے یہاں پر موجود تھی وہ وہیں رہیں گی۔ نہ تو آپ لوگ گیدرنگ کر سکتے ہیں، ایک جگہ پر زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اگر کسی فیملی، ایک ہی فیملی جو ہے جو کسی کو وزٹ کرنا جاتی ہے تو وہی ہوگا۔ تو اس سال یہ بھی ہوا ہے کہ کرسمس پر انہوں نے قومی سطح پر اعلان کیا ہے کہ آپ فائر ورکس بالکل نہیں کریں گے، جو ہمیشہ نئے سال کے موقع پر ہوتا ہے یا کرسمس کے موقع پر یہاں پر ہوتا ہے۔ تو وہ تمام پابندیاں انہوں نے باقاعدہ طور پر قومی سطح پر لگا دی ہیں، لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کاروبار انہوں نے جو کھولے ہیں، دکانیں وغیرہ کھول دی ہیں، اس میں بھی انہوں نے سختی سے اس چیز کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے کہ ایس او پیز کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے گا، یعنی کہ جو ڈسٹنس وغیرہ حکومت کے سے بتایا گیا ہے کہ آپ 1.5 میٹر کا فاصلہ ہر کسٹمر کے درمیان میں ہوگا، تو وہ ضروری ہے یہاں پر رکھنا۔ اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں میونسپلٹی کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی ڈیوٹیاں وغیرہ لگا دی جائیں گی کہ آپ لوگ اس چیز کا خاص دھیان رکھیں کہ لوگ تمام ایس او پیز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے، تو اس پر اگر سختی بھی تھوڑی کرنی پڑی تو ان کی طرف سے کی جائے گی۔ اب جو نقصانات ہوئے ہیں بیلجیم میں کرونا وائرس کی وجہ سے، تو اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو نقصانات تو پوری دنیا کی طرح یہاں پر بھی کاروبار جو ہیں وہ لوگوں کے بہت ہی کم ہو گئے، اور کچھ لوگوں کے ایسے کاروبار تھے جو بالکل بند ہو کر رہ گئے۔ تو جو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو کاروبار کم ہوئے تھے، کیونکہ جو پھر جو لوکل بزنس تھے اس میں جو عام دکانیں، گروسری کی دکانیں وہ تو کھلی ہوئی تھی، اس کے علاوہ جو خاص کر نائٹ شاپس وغیرہ یہاں پر بہت زیادہ پاکستانیوں کی بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں اس میں شامل ہیں، تو اس پر بھی تھوڑی ٹائمنگ کی پابندی لگی تھی۔ وہ پہلے تو انہوں نے 10 بجے تک کی تھی، پھر 8 بجے تک انہوں نے کہا تھا کہ بند کریں، کیونکہ یہ لوکل کاروبار ہیں، ان پر اتنا زیادہ اثر نہیں پڑا تھا، کیونکہ لوگ جو 10 بجے اگر چیز لیتے تھے تو ان کو اگر کہا کہ آپ 8 بجے تک لے لیں تو وہ 8 بجے بھی لے سکتے تھے، یا پھر اگر 8 بجے تک ٹائمنگ کی تو پھر کوشش کر کے انہوں نے بڑھا دی تھی کہ چلے اگر شام کو آپ 4 بجے سے 8 بجے کھول رہے ہیں تو صبح 12 بجے، دن 12 بجے سے آپ 8 بجے تک کھولیں۔ تو اس طرح یہ جو لوکل کاروبار وغیرہ تھے، اور ان کو کوئی خاص اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے، وہ تھوڑے کسٹمر جو لیٹ نائٹ لیتے تھے ان سے، وہ ان کو انہوں نے منع کر دیا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے شراب نوشی پر بھی پابندی لگا دی تھی کہ آپ اتنے بجے کے بعد شراب بیچ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ کاروبار تھے۔ اس کے علاوہ ریسٹورنٹ وغیرہ بھی آپ لوگ بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن ٹیک اوے ہو سکتا تھا، ڈلیوری لے سکتے ہیں یا آپ خود جا کے وہاں پہ لے سکتے تھے۔ تو لوکل بزنس پر اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کیا لاک ڈاؤن نے۔ ہاں، تو افیکٹ کس چیز کو کیا، کیونکہ یہاں پر ایک تو ہم بیلجیم میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر پورا سال ہی ہزاروں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں، اور برسل چونکہ ایک پورے یورپ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، اور یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں سیاح جو ہیں پورے یورپ سے بلکہ پوری دنیا سے یہاں پر آتے ہیں، اور یہاں پر پاکستانی اور دوسرے جو ممالک کے لوگ بستے ہیں ان کا روزگار جو ہے وہ سیاحوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو پورے برسل کا ایریا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ سیاحوں کے لیے مختص ہے،
وہاں پر لوکل کاروبار بہت ہی کم ہے، ریسٹورنٹ بھی ہیں تو وہ چلتے اسی بیس پر چلتے ہیں کہ یہاں پر سیاح آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی بزنس ہیں لوگوں کے، سوینئرز وغیرہ، چاکلیٹ یا اس طرح کی جو یہاں کی جو سوینئرز ہیں ان کے لیے دکانیں ہیں لوگوں کی بہت زیادہ. اور یہ سمجھیں کہ یہ مارچ کے بعد اب نومبر آ گیا ہے، 9 مہینے سے یہ کاروبار جو ہے بالکل ہی، یعنی آپ سے کہہ لیں کہ تباہ ہو کے رہ گیا ہے. ان لوگوں کے اب 9 مہینے سے یہ لوگ ایک تو اپنی جیب سے کرایہ دے رہے ہیں، ان کی کوئی ایسی مدد نہیں کی گئی. پہلے لاک ڈاؤن میں ہر یہاں پر کاروباری شخص کو یا کمپنی کو اس کو 3,000 یورو نے دیا تھا، لیکن یہ بھی ایک سمجھیں کہ ایک مذاق ہی کیا تھا حکومت نے ان کے ساتھ، کیونکہ اب کم سے کم یہاں پر ایک دکان کا جو کرایہ ہے وہ 3,000 ہے. تو اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ 15,000 20,000 تک بھی کرایہ ہیں لوگوں کے. تو وہ اگر 9 مہینے کوئی 20,000 کرایہ دینا پڑے کسی کو، تو وہ ظاہر ہے وہ ترجیح اسی چیز کو دے گا کہ وہ کاروبار بند کرے. حکومت کی طرف سے کوئی ایسی خاص رعایت بھی نہیں دی گئی، اگر کہ بجلی کے بل ان کے معاف کر دیے جائیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں، بجلی گیس وغیرہ کے حکومت اپنی ذمہ داری لے کے چلے ہم کرتے ہیں، لیکن نہیں، یہ انہوں نے وہ اسی طرح پابندی کے ساتھ بھیج رہے ہیں. اور اگر کوئی وقت پہ نہیں دے رہا تو اس کو پھر ہی جرمانے کے ساتھ دوبارہ بھیج رہے. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک شرمندگی کی بات ہے کہ ایک تو پورا ملک کا نظام ڈاؤن ہو چکا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں ابھی تک بھی چلے اس کو تھوڑی چھوٹ تو دیں، یہ بالکل چھوٹ بھی نہیں دے رہے. تو میرے خیال میں اس طرح یہ ایک غیر مناسب بات تھی. تو اس لاک ڈاؤن میں بھی ابھی دیکھیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ خاص کر جو ریسٹورنٹ اور کافی ہیں، یہ یکم کو یہ نہیں کھلیں گی. ان کو کہا ہے کہ آپ جنوری تک ان کو بند رکھنے کے لیے کہا گیا، اور ان کو ان کی مدد کیا کریں گے، یہ کریں گے کہ 2,000 یورو ان کو یہ دیں گے ریسٹورنٹ اور کافی وغیرہ کو. لیکن جو دوسری دکانیں بند کی ہیں ان کے بارے میں شاید ان کو پتہ نہیں کہ ان کو بھی مدد کرنی ہے یا کیا کرنا ہے. لوگ ان کے کہنے پر اپنے کاروبار بند کر کے چلے گئے ہیں، لیکن یہ اب دوبارہ کھولیں گے تو ان کی کیا مدد کرتے ہیں کیا نہیں. کیونکہ خاص کر ہم برسل کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو جہاں پر لوگ سیاحوں کے ساتھ متعلقہ کاروبار ہے، اور اس میونسپلٹی کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی امیر ترین میونسپلٹی میں اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن جب مدد کرنے کی بات آئی ہے تو یہ بالکل ہی ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دنیا کی غریب ترین جو میونسپلٹی ہے یہاں کی. ان کا یہ اتنے زیادہ ٹیکس لیتے ہیں ان دکانداروں سے، اتنے زیادہ یہاں پر سیاح آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں اس سے. اور ابھی میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ یہ ابھی انہوں نے بہت زیادہ لائٹنگ وغیرہ بھی شروع کر رکھی ہے. اور یہ کمیون جو ہے جو میونسپلٹی ہے اب اس پر ہزاروں روپیہ لگائے گی، اور جب یہ لائٹیں لگائے گی ظاہر ہے اس نے 24 گھنٹے چلنا ہے، پھر اس پر جو ہزاروں اس کے جو روپیہ بل آئے گا وہ بھی اس کو دیں گے. بجائے اس کے کہ یہ فضول خرچی کرنے کی، ان کو چاہیے کہ جو آپ کے جن کی دکانیں بند کی ہیں، بزنس جن کے تباہ ہو رہے ہیں، ان کی آپ مدد کریں، بجائے اس کے کہ آپ غیر ضروری چیزوں کی، کیونکہ آپ لوگوں کو اجازت تو دے نہیں رہے اکٹھے ہونے کی، تو پھر آپ صرف لائٹیں لگا کے یہ صرف پیسہ خود اب یہ بدر بانٹ کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس پر بھی ان کو سوچنا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی جو یہ تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ یہ دنیا کی بہترین ایک میونسپلٹی ہے اور یا بہت امیر ہے. تو اگر امیر ہے تو پھر مدد کرے اپنے جو غریب کاروباری لوگ ہیں ان کی. یہ تو برسل کی بات ہے، یہاں پر ٹیکسی وغیرہ ان کے کاروبار تباہ ہو کے رہ گئے ہیں. باقی جو دوسرے علاقے ہیں بیلجیم کے، بروج ہو گیا یا اس طرح کے ٹورسٹ علاقے جو ہے ساحل سمندر پہ بہت زیادہ لوگوں کا دارمدار ہی سیاحوں پر ہے، ان سب کے کاروبار بند ہیں. ابھی یہ لاک ڈاؤن کھولنے کے بعد کیونکہ سیاح تو آئیں گے نہیں، تو ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کے کاروبار کھولیں یا ان کو بند ہی رہنے دیں. اور جو سیاح ہیں وہ ابھی پتہ نہیں کہ کب ان کو اجازت ملتی ہے کب آئیں. ہاں لیکن جو ریڈ زون سے ابھی انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو ریڈ زون سے آئیں گے تو ان کے پاس کرونا کا جو ٹیسٹ کی رپورٹ ہونی چاہیے، تو پھر یہ بیلجیم میں داخل ہو سکتے ہیں. چلیں یہ اچھی بات ہے، تمام ممالک جو ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں گے. چلیں کم از کم جو دوسرے ملک سے آتا ہے اس کے پاس اپنی رپورٹ ہو کہ وہ بیمار نہیں ہے، تو یہ چلیں اچھی بات ہے. لیکن اس سے یہ ہے کہ ٹورسٹ جو ہیں بالکل ابھی تک یہاں پر نہیں آئیں گے. جو سیاحت کے ساتھ منسلک کاروبار ہیں وہ ان کے ابھی بھی مشکل حالات ہیں.
باقی جو لوکل بزنس ہے ان کو مبارک ہو کہ وہ آپ لوگ کھول رہے ہیں 1 دسمبر کو، اور جو سیاحت کے منسلک لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جنوری کے وسط تک یہ پابندیاں ساری وہی پابندیاں جنوری کے وسط تک رہیں گی، لیکن یہ ہے کہ دکانیں آپ نے کھول دی ہیں، لیکن یہ جو پابندیاں تھیں وہ ویسی کی ویسی ہی ہیں جو پہلے لگائی جا چکی ہیں۔ اس خبر کے ساتھ ہم اچھی خبر بھی شامل کرتے ہیں کہ بیلجیم میں اچھی خبر یہ ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اسپتالوں میں بھی اتنا رش نہیں ہے۔ اب انہوں نے وہ لوگ بھی لینے شروع کر دیے جو پہلے نہیں لے رہے تھے، صرف پہلے کرونا کے مریضوں کو پریفرنس دی جاتی تھی، ان کو ہی لیا جاتا تھا، لیکن اب انہوں نے وہ کیونکہ بیڈ بھی ان کے پاس فری ہو چکے ہیں بہت زیادہ، اور اب وہ دوسرے جو کوئی بھی بیماری ہے تو اس کے جو مریض ہیں ان کو دوبارہ اسپتالوں نے لینا شروع کر دیا ہے۔ کرونا کے مرض کم ہونے کا مطلب ہم یہ نہیں لے سکتے کہ بیلجیم میں کرونا کے اب مریض بہت کم ہو گئے ہیں اسپتالوں میں۔ اب بھی بیلجیم میں کرونا وائرس سے متاثرہ لوگوں کی تعداد جو ایڈمٹ ہیں وہ تقریباً 4,000 کے قریب ہے، اور جو انتہائی نگہداشت میں ہیں وہ تقریباً 970 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو انتہائی نگہداشت کی حالت میں ہیں، اور تقریباً 600 لوگ ایسے ہیں جو وینٹیلیٹر پر ہیں۔ تو یہ تعداد بہت کم ہوئی ہے، لیکن یہ اتنے مریض جو ہیں وہ ابھی تک اسپتالوں میں موجود ہیں۔ تو بیلجیم میں اب تک جو آج تک کی رپورٹ ہے اس کے حساب سے 5,75,000 تقریباً لوگوں کو کرونا ہوا تھا، جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس سے وفات بھی پا چکے ہیں۔ تو جو بیلجیم میں اب تک کرونا وائرس سے اموات کی تصدیق ہو چکی ہے وہ تقریباً ہے 16,500، یہ تقریباً کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اتنے جو ابھی جس کی تصدیق کی گئی ہے وہ اتنے ہی ہیں کہ 16,500 تقریباً لوگ ایسے ہیں جو فوت ہو گئے ہیں۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ کیونکہ کچھ لوگوں کو کرونا ہوا، وہ جنہوں نے اسپتالوں کا رخ بھی نہیں کیا، شاید کچھ وفات بھی ہوگی جن کی، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹھیک بھی ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں پوری امید ہے کہ ہم نے اب تک جتنی بھی آپ کو اس بارے میں آگاہی دی یا اپنے جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ اس سے کچھ نہ کچھ مستفید ہوتے رہے ہوں گے۔ آپ ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیا کیجیے، اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے کہ کیا ہمارے یہ پروگرام آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، یا کس طرح کے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئیں جس سے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، تو آئندہ پھر کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔